अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एडीएन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान कारी उमर वक़ास। नाज़रीन, हम लोग बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान जैसी सरज़मीन का ख़ित्ता अता किया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ मौसमों, मुख्तलिफ़ लोगों और मुख्तलिफ़ सलाहियतों के मालिक लोगों को इस सरज़मीन के ऊपर उनको जो है वो पैदा किया। सियालकोट बिलखुसूस अगर बिज़नेस के हवाले से देखा जाए, अगर वो तालीम और तरबियत के हवाले से देखा जाए, अगर वो खेल के मैदानों के अंदर देखा जाए, अगर वो सेहत के मैदानों में देखा जाए, अगर सियालकोट के इलाके को उर्दू के अंदर देखा जाए, इंग्लिश के अंदर देखा जाए, मैथ के अंदर देखा जाए, जितने भी सब्जेक्ट हैं तकरीबन हर एक शोबा है ज़िंदगी के अंदर सियालकोट का नाम जो है वो आपको नुमाया तौर पर नज़र आएगा। लेकिन सबसे बढ़कर सियालकोट की सरज़मीन पर एक बहुत बड़ा नाम, सियालकोट समेत पूरे मुल्क का ख्वाब देखने वाली शख्सियत, शायर मशरक़, हकीम उल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहिमहुल्लाह, जो एक पाकिस्तान के नहीं, सियालकोट के नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एशिया के सबसे बड़े नामवर शायर हुए, जिन्होंने अपनी शायरी के अंदर लोगों को दीन, लोगों को तारीख़, लोगों को अदब, लोगों को बहुत कुछ सीखने को दिया। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अंदर जो है वो शायरी की और उनकी लिखी हुई तसनीफ़, उनकी लिखी हुई किताबें आज बहुत सारे लोगों के लिए मशाल राह है। आज उसी सरज़मीन से एक और बड़ा टैलेंट, एक और उठता हुआ, उभरता हुआ पाकिस्तान का सितारा जो आज हमारे साथ मौजूद है, जिसको जावेद मेहदी के नाम से लोग जानते हैं, जिसका ताल्लुक़ अम्बोचक सियालकोट बजवाद रोड के साथ जो है वो उसका एरिया है। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनको स्टूडियो में खुश आमदीद भी कहता हूँ और आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी इब्तिदा से लेके तालीम और तरबियत से लेके आज जिस मंजिल में और जिस मनसब पर और सेहत के जिन कह लें वो सेहत के हवाले से जिस वो मकाम पर पहुँचे हुए हैं, क्यों, कैसे और कब ये सारा सिलसिला जो है शुरू हुआ। तो आज इस उभरते हुए सितारे की शायरी, इस उभरते हुए के टैलेंट को आप लोगों से मुतारिफ़ करवाना है, आप लोगों को इसके बारे में और इस जैसे बहुत सारे टैलेंट आपसे मिलाने हैं। मैं जावेद भाई आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आप जिस इलाके में पैदा हुए उसको बैकवर्ड भी कहा जाता है, बॉर्डर एरिया भी कहा जाता है, तो इब्तदाई तालीम और तरबियत वो कैसे और कब जो है ना वो आपने हासिल की? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके चैनल इंडियन न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इतनी इज़्ज़त और मोहब्बत से नवाजा। और एक मरतबा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। और मेरा दरअसल जो ताल्लुक़ है वो सियालकोट शहर से कह लें कि काफ़ी दूर है। एक छोटा सा कस्बा है, सियालपुर रोड पे अम्बोचक गांव का नाम है। क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं और शहर हमसे काफ़ी दूर पड़ता है। जो इब्तदाई तालीम है वो मैंने अपने गांव ही से हासिल की। कुछ आधी तालीम कह लें कि सरकारी स्कूल से हासिल की, फिर कुछ तालीम जो है वो एक प्राइवेट स्कूल से हासिल की। और आज मुझे बड़ा फ़ख्र होता है ये कहते हुए कि मेरे वो असातिज़ा कराम जिन्होंने मुझे और मेरे घर वाले जिन्होंने मेरी ऐसी तरबियत की, मुझे ऐसा बनाया कि आज खुदा का बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं लिख पढ़ सकता हूँ। मेरे लिए ये किसी एजाज़ से कम नहीं है कि मैं शेर कहता हूँ। और बेहद शुक्रिया सर आपका कि आपने मुझे यहाँ। अच्छा, आप जो लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जो तालीम और तरबियत ली है, आप मुझे ये बताएं कि आपको शायरी का शौक़ कब, कैसे और क्यों पैदा हुआ? आपने शायरी का इंतखाब क्यों किया?
دیکھیے سر، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مجھے بچپن سے ہی شاعری کا شوق رہا یا پھر میں بچپن سے ہی شاعری کرتا آیا. جب میں نے لکھنا ٹھیک طرح سے لکھنا اور پڑھنا شروع کیا تو جب کہیں کسی کتاب میں کوئی شعر یا کہیں بھی کوئی شعر پڑھنے کو ملتا تو شعر پڑھ کر ایک سکون سا مہیا ہوتا. پھر مجھے آہستہ آہستہ شعر سے لگاؤ ہونے لگا. پھر ایک وقت تھا کہ جب میسیجز تک بھی سادہ موبائل کا دور تھا اور میسیجز میں بھی جو ہے احمد فراز کی شاعری بہت مقبولیت پا چکی تھی اور میسیجز میں احمد فراز کی شاعری ہمیں موصول ہوتی. پھر ان شعروں سے متاثر ہو کر وہ جو میرا کہہ لیں کہ مجھے شاعری سے لگاؤ تھا وہ ایک جنون میں بدل گیا. پھر مجھے آہستہ آہستہ میں نے خود کوشش کی کہ میں خود کہوں. آج میں اتنا کوئی بڑا شاعر تو میں خیر آج بھی نہیں ہوں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ آج کوئی ٹوٹے پھوٹے دو چار اشعار کہہ لیتا ہوں. لکھ بھی لیتے ہیں اپنے جو شاعری بولتے ہیں آپ، جو شعر کہتے ہیں وہ خود لکھتے ہیں یا کسی کی شاعری کو جو ہے نا وہ ادا کرتے ہیں؟ جی یہ میری پروردگار کا بڑا خاص کرم ہے. وہ جسے چاہتا ہے وہ جتنا کوئی اس کے قابل ہوتا ہے وہ اتنا اسے نوازتا ہے، اور جتنے کے میں قابل ہوں اتنا میری ذات نے مجھے نوازا ہے کہ میں آج شعر کہتا ہوں. اور اس میں بلا شبہ میرے اساتذہ کرام کا بھی بہت ہاتھ ہے، ورنہ اس سے پہلے شاعری جو ہے نا جو باقاعدہ میں نے جو لکھنی شروع کی وہ ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے مجھے لکھتے ہوئے. ورنہ پہلے میں یوں ہی کہہ لیں کہ گٹھ جوڑی کرتا تھا، شعر کہہ لیے لکھ دیا بس، نہ کچھ شعر نہ پیر. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نے جو شاعری اکثر جو ہوتا ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے، جو ایک سنگر ہوتا ہے، اس کے پیچھے کسی نہ کسی کامیاب کہوں یا ناکام کہوں کسی نہ کسی محبوبہ کا ہاتھ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کہانی ہوتی ہے، محبت میں شکست ہوتی ہے یا لگاؤ ہوتا ہے، یا کیا آپ بھی ان متاثرین میں سے ہیں کہ آپ کو بھی بچپن میں یا جوانی میں یا بھر جوانی میں ان دنوں میں کسی سے محبت ہوئی اور کچھ ایسا معاملہ ہو تو آپ نے شاعری شروع کر دی؟ جی بالکل. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شاعر جو ہے وہ کسی کی محبت سے میں مبتلا ہو یا کسی سے فریب کھایا ہو. آپ اظہار کرتے کرتے رک گئے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شاعر جو ہے جو ہر ایک شاعر لکھنے والا ہے، شاعری کرنے والا ہے، اسے کسی کی محبت میں کوئی دکھ ملا ہو یا محبت میں مبتلا ہو کہ وہ شاعر بنا ہو. اور جہاں تک میرا سوال ہے یہ بھی بات درست ہے کہ محبت ہوئی، اور کیا کسی نے کہا تھا کہ شاعری سچ میں محبت کا لہو مانگتی ہے، شعر کہنے ہیں تو پھر یار گنوانا ہوگا. تو یہ بھی کسی حد تک درست ہے کہ مجھے محبت بھی ہوئی اور کچھ شاعری سے ویسے ہی لگاؤ تھا. محبت بھی ہوئی، جدائی بھی ہوئی، بے وفائی بھی ہوئی. جی یا کہ قائم ہے؟ نہیں، محبت جو ہے نا اگر قائم رہی ہوتی تو شاید میں آج شاعر نہ ہوتا. تو اس کے پیچھے ایک یہ بھی آتا ہے، وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جو شاعری کا جو میدان ہے اس میں ایک کامیاب شاعر کے پیچھے ایک ناکام عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ایک ناکام محبوبہ کا ہاتھ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں یا کہ کیا نکلتا ہے جس نے آپ کو اس منصب پر جو ہے وہ پہنچا دیا؟ جی جہاں تک میں سمجھتا ہوں کسی کو چاہنے، بے پناہ چاہنے کے بعد اس کے لیے بد دعا تو نکل نہیں سکتی. تو دعائیں ہی نکلتی ہیں کہ جہاں بھی ہو کوئی شاد ہو آباد ہو، انہی کے توسل سے آج ہمیں بھی کچھ حاصل ہوا ہے. اگر ہمیں نہ ہوتا تو شاید آج ہم بھی یہاں نہیں ہوتے، وہ بے وفائی نہ کرتے تو شاید آپ بھی شاعر نہ ہوتے. اچھا یہ بتائیے گا جس طرح آپ اس کی بے وفائی سے متاثر ہو کر، یہ بھی تو پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایک لمبی فہرست ہے کہ جو متاثرین ہیں جتنے بھی شاعر ہیں ان میں اکثریت لوگ جو ہیں وہ اس طرح. اچھا آپ کے علاقے میں یا سیالکوٹ یا دیگر گرد و نواح میں کچھ ایسے نوجوان جنہوں نے آپ کی شاعری کو سن کر اپنے وقت گزارنے کے لیے اور اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے آپ کو کبھی کہا ہو کہ مہدی صاحب آؤ آج ہم بھی ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ آپ کی شاعری سننا چاہتے ہیں، کبھی ایسا اتفاق ہوا ہو؟ جی بالکل. میرے 3-4 دوست ہیں جو ہفتے بعد میں جایا کرتا ہوں گاؤں میں شہر میں رہتا ہوں، تو انہیں انتظار ہوتا ہے کہ ہفتے کے روز جو ہے نا جاوید صاحب نے آنا ہے، اور انہوں نے مجھے گھر جانے سے پہلے اپنے پاس بٹھایا ہوتا ہے. کیا بات. انہیں یہ سب سے پہلے جو میرا تازہ کلام ہوتا ہے وہ انہی کو میسر ہوتا ہے، انہی کو سننے کو ملتا ہے. اور خوش نصیب ہے وہ، میں بھی خوش نصیب ہوں کہ مجھے وہ چاہتے ہیں، میری شاعری کو پسند کرتے ہیں، مجھے اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور اب اتنی محبت سے نوازتے ہیں.
ہر ہفتے تقریباً میں جاتا ہوں گھر, تو گھر جانے سے پہلے مجھے ان کے ہاں رکنا پڑتا ہے. وہ جو 3-4 دوست ہیں ان کے اندر بھی اکثریت جو ہے وہ متاثرین کی ہے یا کہ وہ جو ہے وہ ویسے ہی شاعری سے لگاؤ رکھنے والے ہیں. ایک تو ڈاکٹر صاحب ہیں اور کچھ 2-3 دوست ہیں وہ کاروبار ہیں, ان کا ایک علیحدہ کاروبار ہے. وہ شوق رکھتے ہیں شاعری سننے کا اور اسی لیے وہ مجھے. اچھا آپ یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ آج کا نوجوان, آج کا تاجر, آج کا بزنس مین اور آج کے وکلاء یا دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کس قسم کی شاعری کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں؟ محبت, جدائی, بے وفائی, غم, افسردگی, تنہائی, کس قسم کی شاعری کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ شاعری جو ہے وہ ہر بندہ اپنے مزاج کے متعلق جو ہے نا اپنے مزاج کے حساب سے چاہتا ہے کہ مجھے ملے. جس مزاج کا کوئی آدمی ہوتا ہے وہ اسی مزاج کی شاعری مانگتا ہے. وگرنہ ہر دور میں, آج کے دور میں بھی, اس سے پہلے دور میں بھی شاعری محبت کی, جدائی کی یا ہجر کی کوئی بھی ہو سب کو سنا جاتا ہے. لیکن جو ہے نا وہ ہر بندہ اپنے مزاج کے متعلق سننا چاہتا ہے کہ میں اگر کوئی ٹوٹے دل والا ہے وہ چاہے گا کہ مجھے شاعری بھی ویسے ہی ملے. ٹوٹے دل والوں کے لیے کوئی آپ اس ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے ہمارے ناظرین کو شاید کوئی ٹوٹے دل والا جو ہے وہ آپ کو سن رہا ہو. جی جو ٹوٹے دل والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے, انہیں تنہائی بہت پسند ہوتی ہے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں کوئی چھیڑے ہی نہیں, نہ کوئی بلانے والا ہو, نہ کہیں آنے نہ کہیں جانے. وہ چاہتے ہیں بس ایک کمرہ ہو, تنہائی, وہ بیٹھے ہوں اندھیرے, نہ چراغ جلانے کی ضرورت, نہ کسی قسم کی کوئی پرواہ ہے ہی نہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بس تنہا ہی رہیں, یوں ہی زندگی جو ہے نا وہ بسر ہوتی رہے. تو وہ اپنی تنہائی کو کس طرح گزارتے ہیں؟ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے یا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کوئی شعر ہمارے ناظرین کو؟ ٹوٹے دلوں والے کے لیے جو شعر سنائیں آپ کو. آپ کا بھی تو دل ٹوٹا تھا نا ایک وقت میں. جب آپ کا دل ٹوٹا تھا تو کون سے الفاظ, کون سے جذبات آپ کے اندر سے جو نکلے, جس کا آپ نے اظہار کیا, قلم اٹھایا, کاغذ پکڑا, تنہائی میں بیٹھے آپ نے لکھنا شروع کیا؟ وہ کوئی ایک شعر ہمارے ناظرین کی نظر کیجئے. ابھی ابھی تو جدا ہوئے ہو, ابھی کہاں یہ, ابھی ابھی تو جدا ہوئے ہو, ابھی کہاں یہ, ہمارے بارے سوال ہونے میں دن لگیں گے. ہم اتنی جلدی کبھی کسی پر کھلے نہیں ہیں, ہم اتنی جلدی کبھی کسی پر کھلے نہیں ہیں, تمہیں ہمارا ملال ہونے میں دن لگیں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا جس طرح آپ نے اپنے بارے میں کہا کہ جس طرح آپ کو تکلیف ہوئی, دل ٹوٹا تو آپ نے لکھنا شروع کر دیا. بہت سارے شاعر ہیں جو قومی شاعر ہیں جن کو حبیب جالب کے نام سے, مرزا غالب کے نام سے اور حسد جو مسانی کے نام سے, قتیل شفاعی, بہت سارے نام ہیں. آپ ان میں سے کس شاعر کو لائک کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں اور ان کی شاعری سے کچھ سیکھنے کا جو ہے وہ فن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ مجھے جو ہے نا شاعری میں حسرت موہانی صاحب کو میں نے زیادہ پڑھا ہے اور انہی سے لگاؤ رہا ہے. جب میں نے شاعری کا ٹھیک طریقے سے شعر کہنا شروع کیا تو وہ میں نے حسرت موہانی صاحب کی غزل پڑھی اور اس سے متاثر ہو کر مجھے علم ہوا کہ یوں نہیں شعر یوں کہتے ہیں. وہ ان کی غزل میں نے شاید 11ویں یا پھر 12ویں کی کتاب میں پڑھی تھی. بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں, بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں, الہی ترک الفت میں وہ کیوں کر یاد آتے ہیں. نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی, نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی, مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں. صحیح. یعنی بندہ جب بھولتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں تمہیں ہر روز بھول جانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں, روز کہتا ہوں بھول جاؤں تجھے. وہ مجھے اصل میں بہت آپ جیسے دوستوں سے سننے کا اتفاق ہوتا ہے. چلو آپ نے درست کر دی. روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے, روز یہ بات بھول جاتا ہوں. تو یعنی یہ محبت میں اور یہ عقیدت میں, یہ نسبت میں اور یہ وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ایسا جو ہے نا وہ اکثر انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہو تو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ, لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا. اب زندگی تو گزارنی ہے, اب کسی کے چلے جانے سے انسان کی زندگی تو ختم نہیں ہوتی.
اتنی لمبی عمر پڑی ہے انسان کے آگے. ایک شخص آپ کے ساتھ سے تعلق توڑ کے چلا گیا تو چلا گیا, آپ اسے چھوڑیں, اپنی زندگی ہے آپ کی, آپ نے خود بھی تو زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے, اس کا دکھ, اس کا ملال اپنے پاس رکھیں, لیکن اپنی زندگی بھی تو گزارنی ہے نا انسان نے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ آج کے دور میں اگر پرانے دور میں جو ہے وہ محبت جو ہے وہ سچائی اور وہ کہہ لیں صاف اور ستھری ہوا کرتی تھی, یا کہ آج کے دور میں اگر کسی نے سچی محبت کو اختیار کرنا ہے تو کیا آسان ہے یا کہ مشکل ہے؟ دیکھیے جی, یہ جو دور آج چل رہا ہے, اس دور میں جو محبت ہے وہ تو سچی محبت جسے کہیں گے وہ تو ناممکن سی بات ہے. کوئی کہیں کوئی ایک آدھ ہوگا جسے محبت جس نے کی ہو, جس نے محبت کا پاس بھی رکھا ہو, وگرنہ آج تو حرص و ہوس کو محبت کا نام دے دیا گیا ہے. موجودہ دور میں محبت کو کہہ لیں کہ بدنام ہی کیا گیا ہے, استعمال کیا گیا ہے, ورنہ محبت بہت کم ہوئی ہے لوگوں کو. ہاں, لیکن اگر محبت کرنا چاہیں تو اللہ سے بھی محبت ہے, بالکل, قرآن سے بھی محبت ہے, اسلام سے بھی محبت ہے, اور اسلاف سے بھی محبت ہے. لیکن لوگوں نے آج محبت کو بھی یہ سمجھ لیا کہ شاید کسی صنف نازک سے محبت کرنا ہی محبت ہے. محبت تو کسی چیز سے بھی کی جا سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. محبت دراصل لوگ سمجھے ہی نہیں, محبت جو ہے یہ کی نہیں جا سکتی. محبت ایک حادثے کا نام ہے, یہ ہو جانے کا نام ہے. محبت اگر آپ کہیں کہ مجھے فلاں شخص ہے یا فلاں کسی سے میں محبت کروں, وہ محبت نہیں ہے. محبت جو ہے وہ خود بخود ہوتی ہے. محبت پہ کسی کا اختیار نہیں ہے کہ میں خود کسی سے محبت کروں. بالفرض اگر آپ اپنے ہاتھ پہ گھڑی باندھتے ہیں, کچھ عرصہ باندھتے ہیں آپ, مہینہ ڈیڑھ مہینہ باندھتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو اتار دیتے ہیں تو آپ کو کمی سی محسوس ہوگی اس کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو گھڑی سے محبت ہو چکی تھی, نہیں, وہ آپ کا دھیان چلا گیا گھڑی کی طرف. ورنہ محبت جو ہے وہ ہو جانے کا نام ہے, کی تو جا ہی نہیں سکتی. اور آج کے زمانے میں جو چل رہا ہے وہ یہی کیا جا رہا ہے کہ فلاں شخص کو دیکھا اور اسے کہہ دیا بس مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے. بھائی ایسے کیسے ہو گئی ہے؟ راز چلتے محبت تھوڑی ہوتی ہے. محبت ہے, مذاق تھوڑی ہے. کوئی جس سے چاہا اس سے کر لی, ایک کو جوڑا دوسرے سے کر لی, دوسرے کو چھوڑا تیسرے سے. بھائی کاروبار ہو رہا ہے, محبت تو ہو ہی نہیں, بزنس ہو رہا ہے, بزنس ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دل لینا تو دل دینا سودائی کو جیا. وہ اس نے تو کہہ دیا کہ یہ سودے بازی ہے. بالکل ایسا. تو محبت میں سودے بازی نہیں ہوتی. بالکل. کیا یہاں پر ایک وہ امام کہہ لیں غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آ گئی کہ وہ ایک دکان پر شاپنگ کرنے کے لیے موجود ہیں. وہاں پر ایک خاتون کھڑی ہے تو وہ دکاندار سے کچھ چیز خرید رہی ہے. تو بہت کچھ اس نے لیا, جیسے کہ خواتین بہت بڑی شاپنگ کرتی ہیں. تو بعد میں پوچھا بھئی کیا اس کے جو ہے نا وہ چارجز ہیں. تو انہوں نے, دکاندار نے کہا جاؤ محبت میں کون سا حساب, کون سی کتاب دیکھتی ہو, اگر کچھ اور لینا ہے تو وہ لے لو. تو پاس کھڑے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات کو سن کر بے ہوش ہوئے اور گر پڑے, اور لوگوں نے وہاں پر کھڑے موجود لوگوں نے دلاسا دیا, پانی کے چھینٹے تک ان کو لگائے اور وہ کھڑے ہوئے. تو پوچھا حضرت صاحب آپ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگے یار بات یہ ہے کہ اس عورت نے اس سے سودا سلف لیا اور نہ جانے کیا کچھ لیا, لیکن اس نے پیسے پوچھے تو اس نے کہا محبت میں کون سی بات, محبت میں کون سا لین دین. تو کہتے ہیں کہ میں اپنی محبت پر, جو میری محبت اللہ سے تھی, جو میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں, تو میں اس کے اندر اپنے آپ کو کمزور پایا کہ اس کی محبت کمزور ہے, یہ جو مرضی لے لے, جو مرضی دے دے, اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. لیکن میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں تو اس کو گن کے پڑھتا ہوں, تسبیحات کرتا ہوں تو گن کے کرتا ہوں, اذکار کرتا ہوں تو اس کو گنتی عدد شمار میں لے آتا ہوں. تو آج کے بعد میں بھی اللہ کی حمد کروں گا, ثنا کروں گا, تعریف کروں گا, تمہید کروں گا, اس کے سامنے سجدہ ریزی کروں گا, اپنے گناہوں کا اعتراف کروں گا, اس کی رحمتوں کا سوال کروں گا, تو بے بہا کروں گا. تو خیر یہ ایک ضمن جو ہے وہ بات آ گئی تھی. جب محبت ہوتی ہے تو وہ بے لوث ہوتی ہے, اور اسلام نے بھی محبت کا درس دیا ہے, محبت کو بانٹنے کا حکم دیا ہے. وہ محبت باپ سے ہے, محبت بیٹی سے ہے, محبت بیوی سے ہے, محبت کسی ایک سے ہے. محبت ہونی چاہیے لیکن جائز ہونی چاہیے, ناجائز محبت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا آپ ہمارے ناظرین کو جو ہے کچھ ایسے اپنے پسندیدہ اپنا لکھا ہوا کلام, کچھ شاعر, کچھ غزل جس کے اندر یہ محبت کی, عقیدت کی اور نسبت کی کچھ باتیں ہوں, وہ ہمارے ناظرین کو ضرور سنائیے.
جی بالکل. یہی نہیں تھا کہ لوگ دشمن بنے ہوئے تھے, یہی نہیں تھا کہ لوگ دشمن بنے ہوئے تھے, ہمیں محبت میں اور بھی مسئلے ہوئے تھے. یہی نہیں تھا کہ لوگ دشمن بنے ہوئے تھے, ہمیں محبت میں اور بھی مسئلے ہوئے تھے. گزشتہ شب پھر میری نگاہوں نے تجھ کو ڈھونڈا, گزشتہ شب پھر میری نگاہوں نے تجھ کو ڈھونڈا, گزشتہ شب بھی یہ دونوں دریا چڑھے ہوئے تھے. ہمارے بارے میں کچھ بھی سوچا نہیں گیا تھا, ہمارے بارے میں کچھ بھی سوچا نہیں گیا تھا, ہماری قسمت کے جس گھڑی فیصلے ہوئے تھے. اور یہ غزل کے 2-3 اشعار ہیں کہ گلاب سمجھا ہوا تھا جن کو وہ خار نکلے, گلاب سمجھا ہوا تھا جن کو وہ خار نکلے, ہمارے دشمن ہمارے اپنے ہی یار نکلے. کیا بات ہے. کبھی کبھی درد دل میں نکلے تو یوں لگے ہے, کبھی کبھی درد دل میں نکلے تو یوں لگے ہے کہ جیسے میرے بدن سے کچھ آر پار نکلے. اور سر شعر دیکھیے گا کہ وہ لوگ جو خود کو ضبط کا رب بتا رہے تھے, وہ لوگ جو خود کو ضبط کا رب بتا رہے تھے, پڑی جو مشکل تو ایک جھٹکے کی مار نکلے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. یعنی جب اپنے سر پہ پڑی تو پھر جو ہے وہ سمجھ آئی کہ محبت اور جدائی اور منافقت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. اچھا اب جاوید مہدی بھائی, آپ ہمارے ناظرین کو جس طرح کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ سیالکوٹ سمیت ملک بھر میں بہت سارا ٹیلنٹ موجود ہے. آج کوئی ٹیلنٹ جو ہے وہ ٹک ٹاک کے ذریعے, کچھ جو ہے وہ سپورٹس کے ذریعے, کچھ جو ہے وہ دیگر شعبز کے ذریعے جو ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے. تو آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وقت حکومت اپنے ٹیلنٹ کے لیے مناسب اقدامات کر رہی ہے, ان کو وہ کہہ لیں سمیٹنے کے لیے, ان کے حقوق ان کو دینے کے لیے, اور دوسرے لفظوں میں ان کو محفوظ بنانے کے لیے, ان کے روشن مستقبل کو مزید بہتر کرنے کے لیے کچھ اقدامات کر رہی ہے یا کہ ابھی مزید ضرورت ہے؟ جہاں تک میں دیکھتا ہوں اس حوالے سے حکومتی لیول پہ تو تقریباً کہہ لیں کہ نہ نہیں جواب ملے گا آپ کو کہ کوئی ایسے اقدامات نہیں ہیں. آپ آج کے پروگرام کی وساطت سے وقت حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے, چونکہ آپ جس روڈ سے, جس گاؤں سے اور جس علاقے سے ہیں, آپ کے گاؤں کی ایک اس وقت پاکستان کی صوبائی ترجمان بھی ہیں اور سابقہ وفاقی وزیر بھی ہیں, تو آپ موجودہ حکومت سے اپنے سمیت دیگر ٹیلنٹ کے لیے کیا جو ہے وہ سوال کرنا چاہیں گے؟ جی میں حکومت سے یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز میں جو لکھنے والے ہیں ہمارے اور اچھا لکھنے والے ہیں, ان کے لیے کچھ مناسب اقدامات کیے جائیں, انہیں سہولتیں مہیا ہوں. ان کے لیے ایک ایسی لائبریری مقرر کی جائے جہاں پہ انہیں شاعری سے متعلق کتب ملیں, وہ انہیں پڑھیں تاکہ انہیں علم ہو کہ شاعری اصل میں ہے کیا. یعنی اپنے جو بڑے شاعر ہیں, قومی شاعر ہیں, ان کی شاعری کو جس طرح علامہ اقبال کے کلام کو جو ہے وہ نصاب کا حصہ بنایا گیا, دیگر جو شاعر ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ ان کی کتب کو بھی نصاب کا حصہ بنانا چاہیے. آپ کا یہ مطالبہ ہے. اچھا, آج کے پروگرام کی معرفت سے آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کو میرا پیغام یہی ہے کہ سب سے جو ضروری پیغام ہے وہ اصل میں تعلیم کا ہی ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا ہے. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تعلیم کی طرف رجوع کریں, تعلیم حاصل کریں, پڑھنے کی طرف توجہ دیں. ہاں اگر کسی کو شوق ہے, شعور ہے کہ وہ شاعری کرنا چاہتا ہے تو شاعری کے لیے بھی پہلے تعلیم ضروری ہے. اگر آپ کو ایک اچھا شاعر بننا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس علم ہو, آپ کے پاس تعلیم ہو. ایسے تو شاعر بھی نہیں بنا جا سکتا. کسی بھی حوالے سے تعلیم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کی کمی ہے, اور تعلیم کی طرف ہماری جو نوجوان نسل ہے اسے توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, وقت کی مناسبت سے میں لاسٹ پہ آخری سوالوں کی طرف آنا چاہوں گا. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ صرف اردو میں شاعری لکھتے ہیں یا کہ پنجابی میں بھی کچھ اشعار وغیرہ لکھے ہیں؟ جی اکثریت تو میں نے اردو میں ہی غزل یا نظم کہی. نظم تو ہے بہت کم کہی, غزل ہی زیادہ کہی.
اور پنجابی میں ایک آدھ غزل کہی، پھر اس کے بعد توجہ نہیں دی، زیادہ تر اردو میں ہی جو ہے نا میں نے پنجابی میں جو غزل کہی یا لکھی اس کے الفاظ؟ پانی دے وچ چینی وانگو گھل جائیے، کیا بات ہے، پانی دے وچ چینی وانگو گھل جائیے، کیوں نہ دوویں ایک دوجے تے ڈل جائیے، اے وی ہو سکدا ہے سانوں منزل مل جاوے، اے وی ہو سکدا ہے سانوں منزل مل جاوے، اے وی ہو سکدا ہے رستہ بھول جائیے۔ کیا بات ہے، یعنی آپ نے ایک وہ امید کی کرن جو ہے اس کے پیش نظر اس کو سوالی انداز میں کہا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے تو ہم جو ہے نا مل جائیں، لیکن اس نے تو ایک شاعر نے اس کے بدلے میں جواب دیا تھا کہ بہاراں دے ڈاکو چمن لٹ کے لے گئے، محبت وکھا کے امن لٹ کے لے گئے، وفا دا جنازہ انج چایا ہے سجنا، میت نو سٹ کے کفن لٹ کے لے گئے۔ تو یہ جو ناظرین یہ جو جھوٹی اور وقتی محبتوں کے سبز باغ دکھانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی معاشرے کے اندر ہوں یا کسی بھی رنگ و نسل کے اندر ہوں، ان چیزوں کو ہمیں پشت ڈال کر ہمیں حقیقی محبت کی طرف، حقیقی رشتوں کی طرف اور حقائق کی طرف آنا چاہیے۔ اور وہ حقائق کیا ہیں؟ کون سے رشتے ہیں جن کو آپس میں مضبوط کرنا چاہیے؟ کون سے رشتے ہیں جن کو حقیقی محبت دینی چاہیے؟ انشاءاللہ اس کو نئے پروگرام کے اندر اور نئے انداز کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے گوشگوار کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کوئی جاوید مہدی سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، کچھ اشعار سننا چاہتے ہیں، کہیں پہ محفل سجانا چاہتے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے لنک کے نیچے کمنٹس بھی پاس کر سکتے ہیں، آپ دیے گئے نمبرز پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ اسی شان اور آن سے اور نئے موضوع سے ان کو مخاطب کیا جائے اور ان کی شاعری آپ لوگوں تک پہنچائی جائے، تو آپ اس کے لیے بھی کمنٹس کر سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اپنے معزز مہمان جاوید مہدی کے ساتھ اجازت۔ دیکھتے رہیے ایڈین نیوز، مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے۔ اللہ حافظ۔